बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। तमाम अहबाब को गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपने कुर्बानी को भरपूर तरीके से गुजारा होगा और इस ईद के खूबसूरत लम्हों में तरीक़त और मारिफत से ताल्लुक़ रखने वालों ने खुद भी ये लिखा होगा, अगर लिखा नहीं तो पढ़ा ज़रूर होगा कि कुर्बानी असल में अपने नफ्स को कुर्बान कर देने का नाम है या अपनी ख्वाहिशात व लज़्ज़ात को कुर्बान कर देने का नाम ही हकीकी कुर्बानी है। तो क्या ये फ़कत बातों से होगा या इसका कोई तरीक़ा कार भी है? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि आखिर इस मरहला को कैसे तय किया जाए। आज का हमारा मौजू ही यही है कि हकीकी कुर्बानी कैसे की जाती है। अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों के नज़दीक कुर्बानी क्या है और कुर्बानी करने का मकसद क्या है। अगर हम गौर व तदब्बुर करें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को ही एक अजीम कुर्बानी करने की ज़रूरत है और उसकी वजह ये है कि हमने जिस जानवर की कुर्बानी करनी थी हम तो उस जानवर की इबादत में ही मशगूल हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि आखिर ये नफ्स का जानवर क्या है और इस नफ्स के जानवर को कैसे शख्स की सोबत में कुर्बान किया जाए। अगर वो शख्स मिल जाए तो अपने नफ्स के जानवर को कैसे कुर्बानी के लिए पेश किया जाए, और सबसे अहम तरीन बात कि ऐसे शख्स की पहचान कैसे की जाए कि जिसकी सोबत में इंसान अपने नफ्स के जानवर को कुर्बान करने की सादत हासिल कर ले। अगर आप भी तरीक़त की राह के मुसाफिर हैं या आप अपनी ज़ात की इस्लाह करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं या हमारा नंबर जो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, आप इसके ऊपर हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नफ्स का जानवर क्या है। हम बहसियत कौम बनी इसराइल की मिसल अपने नफ्स के जानवर की इबादत में मशगूल हैं। सूफिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन फरमाते हैं कि हर कौम का एक बछड़ा होता है जिसकी इबादत में मसरूफ़ होकर वो कौम बातनी शिरक में मुब्तला होती है। तो अब समझिए कि वो नफ्स का जानवर क्या है, वो नफ्स का बछड़ा क्या है। वो बछड़ा रुपए और दरहम का हो सकता है, वो बछड़ा शहवत व लज़्ज़ात का हो सकता है, वो बछड़ा इज़्ज़त व जा का हो सकता है, वो बछड़ा हिर्स व हवस का हो सकता है, वो बछड़ा तकब्बुर व अना का हो सकता है। अब ये वो नफ्स का जानवर था जिसको हमने कुर्बान करना था, लेकिन हम तो इस जानवर की इबादत में मशगूल हैं। हमें तो रुपए और पैसे की बहुत लालच है, हम तो शहवात व लज़्ज़ात में खोए हुए हैं। हमें तो इज़्ज़त व जा के आला महल चाहिए, हमें तो अपनी हिर्स व हवसें पूरी करनी है। हमारी तो ज़ात के तकब्बुर और अनाएं ही ख़त्म नहीं होती, तो लिहाजा हम इस बातनी शिरक में मुब्तला हैं। हम अपने इस नफ्स के जानवर की इबादतों में मशगूल हैं और अब हमने करना ये था कि हमने अपने नफ्स के जानवर को किसी साहिब दिल, किसी साहिब फ़क्र की सोबत में कुर्बानी के लिए पेश कर देना था, ताकि हमारे नफ्स का ये जानवर कुर्बान हो जाए और हमारे अंदर का हकीकी रहनुमा
زندہ ہو جائے۔ اب وہ حقیقی رہنما کیا ہے؟ وہ حقیقی رہنما انسان کے اندر اس کا قلب ہے۔ قلب وہ واحد انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یا جس کے ذریعے سے ہم اپنی منزل، ہم اپنی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے اندر ہمارے نفس کا جانور، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیا۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے موضوع میں آگے چلتے ہیں کہ آخر وہ شخص کون ہوگا جس کی صحبت میں ہم اپنے نفس کے جانور کی قربانی کر سکیں گے، کہ وہ شخص ہے کیسا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صاحب دل، صاحب فقر مثل زہر بھی ہوتا ہے اور مثل تریاق بھی ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنی ذات کے لیے مثل زہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات اور صفات کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا شخص اپنی ذات کے لیے مثل زہر ہوتا ہے، اور مثل تریاق وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کے نفس کے جانور کی قربانی کے لیے وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے لیے وہ مثل تریاق ہوتا ہے، انہیں وہ طریقہ کار بتاتا ہے جس کے اوپر چل کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکیں گے۔ اپنی نفی کر کے، اپنی صفات و ذات کی نفی کر کے وہ اللہ کی ذات کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات کے لیے مثل زہر ہوتا ہے، اور دوسروں کی اس بات میں مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بسا سکیں، تو اس لیے وہ دوسروں کے لیے مثل تریاق ہوتا ہے۔ اب اس شخص کی جو مزید صفات ہیں، وہ شخص کیسا ہوگا، وہ ہم آگے موضوع میں اس شخص کی پہچان کے اندر بتائیں گے کہ ایسے شخص کی پہچان کیسے کی جائے۔ یہ صرف آپ کو یہی بتایا ہے کہ وہ شخص ہوگا کیسے، باقی اس کی پہچان کے جو معاملات ہیں وہ ہم ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے۔ اب تیسری اور اہم ترین بات جو اب ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص ہمیں میسر ہو جاتا ہے، اگر آپ واقعتاً اللہ کی راہ کے متلاشی ہیں اور اپنے نفس کے جانور کی قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا شخص میسر ہو گیا، تو پھر اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت مثال دے کر اس کو سمجھا کر آگے لے چلوں گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے دریا کو پار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں دریا کو پار کیا اور منزل کو پہنچے، تو وہی مثال ہم یہاں پر لے کے چلتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ جڑنا ہوگا تاکہ ہم بھی اپنی منزل کو پہنچیں۔ اب یہ مثال کے اندر ہم سمجھتے ہیں، اس مثال میں جو دریا ہے جس کو ہم نے پار کرنا ہے وہ دنیا اور دنیاوی خواہشات و لذات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارا قلب ہے۔ ہمارا جو قلب ہے وہی ہمارا رہنما ہے، حقیقی رہنما جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور جو قوم ہے جس نے اس دریا کو پار کرنا ہے وہ ہماری روح ہے، اور اس میں جو فرعون ہے وہ انسان کا نفس ہے، نفس امارہ ہے۔ اب 4 چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی یہاں پر، 4 چیزیں: دریا، اور اس کے بعد موسیٰ اور قوم اور فرعون۔ دریا جو ہے وہ آپ کی دنیاوی خواہشات و لذات ہو گئیں، موسیٰ آپ کا قلب ہو گیا، قوم آپ کی روح ہو گئی، اور جو فرعون ہے وہ نفس امارہ ہو گیا۔ اب اگر روح جو ہے وہ موسیٰ کے ساتھ جڑے گی، اپنے آپ کو موسیٰ کے حوالے کر دے گی،
اس کو اپنا رہنما بنا لے گی تو پھر موسیٰ ہی اس کو اس دریا سے پار لگائے گا اور منزل تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر قوم ساتھ دے گی فرعون کا، نفس امارہ کا، تو پھر ہوگا کیا؟ فرعون خود بھی ڈوبے گا، وہ نفس امارہ خود بھی غرق ہوگا، اور ساتھ میں روح یعنی کہ قوم کو بھی غرق کروائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر بڑی اہم ترین بات کہ یہ کیسے انسان اپنا رہنما موسیٰ بنائے، کیسے وہ جو انسان کے اندر کا جو موسیٰ علیہ السلام اس کے جو رہنما ہے، کیسے اس تک رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسا صاحب دل، صاحب فکر کی صحبت میں اپنے نفس کے جانور کو پیش کرنا ہے۔ اب صاحب فکر، صاحب دل کرتا کیا ہے؟ وہ روح کو سب سے پہلے قلب کے ساتھ ملا دیتا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق نفس سے توڑ دیتا ہے، فرعون سے توڑ دیتا ہے، اور اس کا تعلق قلب کے ساتھ اپنے رہنما کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اب تعلق تو جڑ گیا موسیٰ کے ساتھ، قوم کا تعلق موسیٰ سے جڑ گیا، روح کا تعلق قلب سے جڑ گیا، لیکن اب دنیا اور دنیاوی خواہشات و لذات کے اس دریا کو بھی تو پار کرنا ہے۔ اب وہ شخص، وہ صاحب دل، صاحب فکر اس روح کو سمجھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عصا تمہیں دیا ہے، وہ ہے ذکر اللہ کا عصا، وہ اپنے قلب کے ہاتھوں میں دو۔ اب جو رہنما ہے قلب، جب اس کے ہاتھ میں وہ ذکر اللہ کا عصا آتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے، تو پھر دریا کے درمیان میں سے وہ راستہ بن جاتا ہے جس پر سے روح چل کر اپنی منزل کو اپنے رہنما کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اب یہ عصا تو ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے، اللہ نے ہر ایک روح کو ذکر اللہ کا عصا تو دیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صاحب دل، صاحب فکر ہی سمجھاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو وہ اپنی منزل اور حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، اور جو اس کو استعمال نہیں کر پاتا وہ پھر فرعون کا ساتھی بنتا ہے، اپنے نفس کا ساتھی بنتا ہے، اور دنیا اور دنیاوی خواہشات و لذات کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے اور منزل اور حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی خوبصورت نقطہ کو سمجھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص میں چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص شبہ کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو، جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہی حقیقت ظاہر ہو گئی کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو انسان جن سے آگاہ نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں انسان کے دین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قربت کے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان پر ان شبہ والی چیزوں کی حقیقت کو آشکار کر دے۔
تو اسی کے لیے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں جو کشف کے متعلق تھی اس میں میں نے آپ کو حجابات ظلمانیہ اور حجابات نورانیہ کے متعلق آگاہ کیا تھا کہ حجابات ظلمانیہ جو ہے وہ تو بالکل واضح ہیں، وہ تو اللہ کے معاملات ایسے ہیں جو ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا، یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ لیکن حجابات نورانیہ ان کے متعلق انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا وہ اللہ سے دور ہو گیا، کیا اس کے اور اللہ کے قربت کے معاملات میں کہیں دوری پیدا ہو گئی۔ وہ تو خود کو اللہ کے قریب ہی محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اسی میں مبتلا ہو کے اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو کسی ایسے شخص کی صحبت، ایسے صاحب دل، صاحب فکر کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے نفس کے جانور کی قربانی کرنے میں مدد دے اور اس کے حقیقی رہنما کو زندہ کرنے میں مدد دے، تاکہ اس کو ان شبہ کی چیزوں کے متعلق آگاہی مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنما کے متعلق اس حدیث مبارکہ کے آخر میں کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جان لو بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسے ہے جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن ہی سنور جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اس حقیقت کو آشکار فرمایا کہ دیکھو انسان کی روح کا جو قلب ہے، جو روح کے اوپر وہ اصل حقیقی پوائنٹ ہے جس سے اللہ کا نور داخل ہوتا ہے، وہی اصل میں اس کو قلب کہتے ہیں، کہ اگر وہ روشن ہو گیا، اگر وہ درست ہو گیا اور تمہاری روح کے معاملات بہتر ہو گئے تو پھر تمہارا جو دل ہے وہ کیونکہ اس کی قربت میں ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ہمسائیگی میں اللہ کا نور اس پر آئے گا، تو جو ہمسائیگی میں جو جسم ظاہر کا دل ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور جسم ظاہر کا دل جو ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جو آپ کے پورے بدن کو خون مہیا کرتا ہے، پورے بدن تک خون پہنچانا اسی کا کام ہے۔ اگر یہ پاک ہوگا تو اس کے اندر آنے والا خون بھی پاک ہوتا جائے گا، اور پاک خون جسم کے جس عضو کو پہنچے گا اس کو پاک کرتا جائے گا۔ اگر یہ پاک خون انسان کے دماغ کو پہنچے گا تو مثبت اور اچھی سوچوں کو پروان چڑھائے گا۔ اگر پاک خون آنکھوں کو پہنچے گا تو آنکھوں کو حیا والا بنائے گا۔ اگر پاک خون زبان کو پہنچے گا تو اس کو لغو باتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہوگی۔ اور اگر یہی خون کانوں کو جائے گا تو یہ مثبت باتوں کو سنیں گے اور منفی باتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے۔ الغرض یہ پاک خون وجود کے جس حصے میں جاتا جائے گا اس کو پاک کرتا جائے گا۔ ہاتھوں میں جائے گا، ہاتھ اچھائی میں مشغول ہوں گے، پاؤں کو جائے گا، پاؤں اچھائی میں مشغول ہوں گے۔ تو لہٰذا اس پاک یعنی کہ انسان کے اندر کا جو رہنما ہے وہ انسان کا قلب ہے، روح کا قلب۔ جب وہ پاک ہو گیا تو پھر آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اور پھر انسان کے وجود کے اندر پاکی آئے گی، نفس کمزور ہو جائے گا اور روح طاقت میں آئے گی، اور انسان کا سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک ہم نے یہ ساری بات کر لی کہ انسان کے اندر جو نفس کا جانور ہے وہ کیا ہے، اور جس کی صحبت میں اس کو قربان کرنا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور اگر وہ مل جائے تو اس کی صحبت میں انسان کو کیسے سفر طے کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں تو ہم نے سمجھ لی۔ اب یہاں پر سب سے اہم ترین بات آتی ہے کہ آخر ایسے شخص کی پہچان کیسے کی جائے، دور حاضر کے اندر ایسے شخص کو کیسے ڈھونڈا جائے جو واقعی صاحب دل، صاحب فکر ہستی ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب فکر ایسا انسان ہوتا ہے
جس کا قلب اللہ کی ذات کی محبت کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہوتا ہے، اس کے قلب میں اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ خوبصورت نکتہ سمجھا کہ فقر اصل میں کوئی غریبی کا نام نہیں، فقر اصل میں یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے قلب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی اور نہ ہو، تو یہ اصل میں فقر ہے۔ اور اسی فقر کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الفقر فخری الفقر منی، فقر میرا فخر اور فقر مجھ سے ہے۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ میری میراث ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ قلب میں کسی اور کی محبت نہ ہونا، یہ میری میراث ہے، یہ میرا فخر تھا، میں نے اس چیز کو اچیو کیا اور یہ ساری چیزیں مجھ سے ہیں۔ اسی نقطہ کے متعلق سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بہو، خدا کے لیے یہ راز سالکین حق پر آشکار کر دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے جام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ہی پلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے کہ یہ جام پلائے جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل حقیقت کی کہ ایسے شخص کی پہچان کیسے ہو کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت رکھتا ہے، جو صاحب دل ہے، جو صاحب فقر ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو کہ خود صاحب دل یا صاحب فقر ہونے کے متعلق دعویٰ کرے، وہ سب سے پہلے خود کسی صاحب دل یا صاحب فقر کے ساتھ وابستہ ہو، کسی صاحب دل یا صاحب فقر کی تربیت اس نے حاصل کی ہو، اور اس کی تربیت سے اس نے کیا معاملات طے کیے ہوں۔ اس نے سب سے پہلے فنافی شیخ کے معاملات کو طے کیا ہو، پھر اس نے فنافی رسول کے معاملات کو طے کیا ہو، پھر فنا فی اللہ کے معاملات کو طے کیا ہو، اور پھر یہ جو سفر تھا فنا کا، اس کو طریقت میں عروج کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے سارا عروج طے کیا ہو، فنافی شیخ ہوا ہو، فنافی رسول ہوا ہو، فنافی اللہ ہوا ہو، یعنی اس نے اپنی ذات اور صفات کو کسی صاحب دل صاحب فقر کی تربیت و صحبت میں اپنی صفات و ذات کی نفی کی ہو، اور پہلے شیخ تک پہنچا ہو، پھر حضور تک پہنچا ہو، اور پھر اللہ تک بھی پہنچا ہو۔ یہ اس نے کسی بزرگ کی صحبت میں یہ سارے معاملات طے کیے ہوں، یہ اس کا عروج طے ہوا، اور پھر اسی بزرگ کی صحبت میں اس نے بقا بالشیخ، بقا بالرسول اور بقا باللہ کا سفر بھی طے کیا ہو، یعنی کہ اس نے نزول بھی کیا ہو۔ اب اپنی ذات و صفات کی نفی تو وہ عروج میں کر چکا، اب اس نفی کے بعد وہ پھر آئے عوام میں، نزول کرے، لوگوں میں آئے، اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر اللہ کی راہ پر چلے۔ پہلے اپنے شیخ جیسی برکتوں کے معاملات کو طے کرے، اپنی ذات میں شیخ جیسی برکتیں لائے۔ جب شیخ جیسی برکتیں لے آئے گا تو پھر حضور کی توجہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، تو اس کو بقا بالرسول بھی حاصل ہو جائے گا، اور حضور کی برکتیں ملی تو اللہ کی برکتیں بھی ضرور ملیں گی، اور بقا باللہ کے معاملات بھی اس کو مل چکے ہوں گے۔ لہٰذا وہ ایسا شخص ہونا چاہیے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نے خود کسی ایسے شیخ کی صحبت میں جو صاحب دل صاحب فقر ہو، اس کی صحبت میں فنافی شیخ، فنافی رسول، فنافی اللہ، بقا بالشیخ، بقا بالرسول، بقا باللہ کے معاملات کو طے کیا ہو۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے کہ وہ جو بزرگ ہے، جو صاحب دل یا صاحب فقر، جس کی صحبت میں اس نے یہ سارے معاملات طے کیے ہیں،
اس کی جو کڑی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جانی چاہیے۔ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت فرمائی اور ان پر مہر لگائی کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا، اب یہ جو ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تابعین کی تربیت فرمائی، پھر تابعین نے تبع تابعین کی تربیت فرمائی، اور تبع تابعین سے یہ تربیت چلتے چلتے ایسے کسی شخص تک پہنچی جس سے جو شخص بقا باللہ کے معاملات کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر اس نے کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں تربیت حاصل کر کے ان معاملات کو طے کیا تو واقعی یہ شخص صاحب دل بھی ہے، صاحب فقر بھی ہے۔ لیکن اگر اس کے درمیان میں کہیں بھی کوئی کڑی مس ہے، یعنی کہ اس کے جو پیچھے بزرگ چل رہے ہیں، اس کا جو شجرہ ہے، اگر وہ کہیں پر بریک ڈاؤن ہے، کہیں پر ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ شجرہ جو ہے وہ حضور تک نہیں جاتا، تو وہ پھر کسی صورت ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے کسی اتھینٹک بزرگ کی صحبت میں ان معاملات کو طے کیا۔ لہٰذا جو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہو، یہ پہلا نقطہ ہے، کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہو اور اس نے بزرگ کی صحبت میں سارے معاملات کو طے کیے ہوں، اس نے عروج بھی کیا ہو اور نزول بھی کر رہا ہو، یہ دونوں معاملات اس کے ہوں۔ دوسری بات، جس بزرگ کی صحبت میں اس نے یہ تمام معاملات طے کیے، اس کا شجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہو، یعنی کہ وہ بزرگ در بزرگ تابعین تبع تابعین اور پھر حضور تک وہ معاملہ جائے، تو وہ بات اتھینٹک ہے۔ تو یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں، اگر یہ کسی شخص کے اندر موجود ہیں تو ہی آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو شخص ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، یہ صاحب دل ہے، صاحب فقر ہے۔ کیونکہ دور حاضر کے اندر تو بہت سارے لوگ کاملیت کے دعوے کرتے ہیں اور وہ خود کو بقا باللہ کے معاملات کے اوپر فائز لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو شخص تو کسی اللہ والے کے گھر پیدا ہو جائے وہ تو سرٹیفائیڈ ہی بقا باللہ فقیر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ معاملات اس نے طے کیے تو ہی سارا معاملہ ہوگا، اگر یہ معاملات اس نے طے نہیں کیے تو کسی صورت اس نے فقر کو حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ فقر یہ ہے کہ انسان کے دل میں سے، انسان کے قلب میں سے اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو اس کے دل میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا آ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی دنیا کے معاملات موجود ہوتے ہیں۔ پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، پھر بقا بالشیخ، بقا بالرسول، بقا باللہ۔ جب وہ بقا باللہ کے معاملات تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں سے دنیا اور دنیاوی خواہشات کے تمام معاملات نکل چکے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنا اس کے قلب کا حقیقی رہنما اس وقت تک زندہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے دریا کے درمیان راستہ بنا کر منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس کا قلب سلیم ہو چکا ہوتا ہے، ایسا قلب جو پاک ہوتا ہے، جس پر اللہ کی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی ذات ہی اس قلب میں موجود ہے، اور اس کا قلب زندہ ہو چکا ہے، اور اس کا حقیقی رہنما زندہ ہو چکا ہے، جو اس کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ نفس کا چھوٹے سے چھوٹا حجاب بھی اس کے اوپر آشکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص ہی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ حقیقی صاحب دل، صاحب فقر، رہنما ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کر دیتا ہے کہ بھئی وہ بقا باللہ کی سٹیج پر ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے نہ پھر فنا فی شیخ کیا، نہ کسی صحبت بزرگ میں آیا، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آیا، اس کا کوئی اللہ والا ایسا تھا ہی نہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہو، تو ہمیں کیا اس پر یقین کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے نا آپ کو میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہے
کہ بھائی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, میں نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں محترم آپ نے پی ایچ ڈی اگر کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے, آپ نے اس کے بعد ایف اے, بی اے, ایم اے, ایم فل کہاں سے کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ چیزیں میں نے نہیں کی بھائی, میں نے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر لی ہے. ہاں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ہو گئی. آپ پہلے تو اولاً یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے کہ بھائی تمہاری ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ اس سے پوچھیں گے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی یا کون سے ادارہ سے اس پی ایچ ڈی کو کیا ہے, یا کون سے ادارہ یا یونیورسٹی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے. کیا وہ کوئی سرٹیفائیڈ یونیورسٹی ہے جس کو یہ واقعتاً اس ڈگری دینے کی اتھارٹی بھی ہے کہ وہ آپ کو دے. اب اس کی وہ جو یونیورسٹی ہو اگر وہ بھی نہیں ہے, وہ کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہے, یعنی کہ اس کا لنک ڈائریکٹلی کسی ادارے سے نہیں ہے, ادارے سے لنک کہیں ٹوٹا ہوا ہے اور اس نے خود سے ہی وہ معاملات کر لیے, جعلی ڈگری بنوا لی, تو پھر بھی آپ اس کی ڈگری کو نہیں مانیں گے کہ بھائی تو یہ جھوٹ بول رہا ہے, تیری کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے, نہ تو اپنے میٹرک والے سنتے وغیرہ دکھانے اس کے کہ تو قابل نہیں ہے, تو پی ایچ ڈی کے دعوے کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص بقا باللہ کا دعویٰ کرتا ہے تو بھائی اس نے فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ, بقا بی شیخ, بقا بی رسول, بقا باللہ تک کا سفر طے کرنا ہوگا ہی ہوگا, اور کسی اتھینٹک, کسی ارتھورائزڈ جو صاحب دل یا صاحب فکر کی صحبت میں کرنا ہوگا جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا اور وہ مہر لگا ہوا شخص ہو, اور وہی اس کو کہے کہ ہاں بھائی اب تیری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. اور وہ ڈگری کمپلیٹ کیسے ہوگی؟ وہ جو صاحب دل یا صاحب فکر ہستی ہوگی وہ اپنے قلب کی نگاہ سے, اپنے قلب کے نور سے جب یہ چیز دیکھ لے گا کہ اب اس کا دل دنیاوی خواہشات و لذات سے بالکل خالی ہو چکا ہے اور اس نے اپنے قلب کو ہر برائی اور گندگی سے پاک کر لیا, دنیا کو مکمل اپنے قلب سے نکال لیا, اب اس کے دل میں فقط اللہ کی ذات ہے, تو پھر اس کو مبارکباد دی جائے گی کہ بھائی اب تم نے قلب سلیم حاصل کر لیا, تم ہمارے خلیفہ ہو, تم نے اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لیا, جاؤ اور لوگوں کی تربیت کرو, جاؤ لوگوں کو جس طریقے سے خود سفر طے کیا ہے اب لوگوں کو بھی یہ سفر طے کراؤ. یہ ہے وہ شخص, یہ ہے وہ صاحب فکر ہستی, یہ ہے اس کی پہچان. کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ جو شخص ہے یہ ان تمام معاملات سے گزرا ہوا ہو, تب ہی وہ شخص کسی دوسرے کی رہنمائی کر سکتا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر دو بڑی خوبصورت ہستیوں کی مثال سے ان معاملات کو مزید سمجھاؤں گا. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اسی نقطہ کو بڑے خوبصورت انداز میں آشکار فرمایا. آپ فرماتے ہیں نہ او ہندو نہ او مومن, نہ او ہندو نہ او مومن, نہ سجدہ دین مسیتی ہو, نہ او ہندو نہ او مومن, نہ سجدہ دین مسیتی ہو, دم دم دے وچ ویکھن مولا جنہ قضا نہ کیتی ہو, دم دم دے وچ ویکھن مولا جنہ قضا نہ کیتی ہو, ایہا دانے بنے دیوانے, ایہا دانے بنے دیوانے, جنہ ذات صحیح ونج کیتی ہو, قربان جنہا تو باہو, جنہ عشق بازی چن لیتی ہو. آپ یہی نقطہ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ ہندو, کہ وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے اندر بت ہوں گے, جس کی ذات میں نفسانی بت ہوں گے, وہ اپنے اندر کے جانور کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا, وہ حرص و حوث, روپے پیسے, ان چیزوں سے پاک ہوگا, وہ ہندو نہیں ہوگا, وہ اپنے اندر باطنی شرک نہیں کر رہا ہوگا. نہ مومن, کہ وہ کوئی اپنی ذات کا پرچار کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ خود کو بہت بڑی ہستی کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے کہ میں بہت بڑا کیسا شخص ہوں, اس تک پہنچنا ہی ناممکن ہو. نہ سجدہ دین مسیتی ہو, کہ وہ صرف ظاہری عبادات تک ہی نہیں رکا ہوا ہوگا کہ صرف اپنی عبادات کر لے اور اسی کو سب کچھ جانے, نہیں, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پیروی کرنے والا ہوگا. وہ اپنی ذات کو بھی ٹھیک کرے گا اور حضور کے دین کی بھی فکر کرے گا.
لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرے گا. صرف مسجدوں تک اس کی دوڑ نہیں ہوگی بلکہ اس کے قلب میں لوگوں کی اصلاح کا جو مادہ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ حضور کا فکر مل رہا ہے نا, حضور کی توجہ مل رہی ہے. دم دم دے وچ ویکھن مولا جنا قضا نہ کیتی ہو. ایسا شخص ہوگا جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار میں غرق ہوگا. قلبی طور پر اس کا قلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. وہ اللہ کی ذات کو ہر سمت دیکھے گا اور اللہ کی ذات سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا. آپ فرما رہے ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ آپ فرما رہے ایہا دانے بنے دیوانے جنہ ذات صحیح ونج کیتی ہو. آپ الست کے معاملات کو کھول رہے ہیں. آپ اپنی الست کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ وہی دانے ہیں, یہ وہی ارواح ہیں, یہ وہی چمکتی ہوئی ارواح ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی اصلاح کی ہے, جنہوں نے اپنی ذات ٹھیک کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی شیخ سے گزرے ہیں, یہ فنا فی رسول سے بھی گزرے, فنا فی اللہ سے بھی گزرے, عروج طے کیا, اپنی ذات کی نفی کی, بقا بالشیخ میں آئے, بقا بالرسول میں آئے, بقا باللہ میں آئے, سارے معاملات کو طے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی اصلاح کر لی ہے. آپ فرما رہے ہیں میں ایسی روحوں پہ, ایسے لوگوں پہ قربان ہو جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے حقیقی عشق کیا ہے. یہ اصل عاشق ہیں, یہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو تھاما ہوا ہے. یہ وہ حقیقی ارواح ہیں جو اصل میں لوگوں کے لیے سوچتی ہیں. یہ تھے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ. اب آ جائیں حقیقی عاشق, عاشقوں کے سلطان حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی بڑے خوبصورت انداز میں جب آپ نے اپنے شیخ کی صحبت میں فنا فی شیخ سے بقا باللہ کی منازل کو طے کیا تو پھر کیا خوبصورت رنگ میں فرمایا, بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را, بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را, نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدا را. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں جب میں نے ان کے قلب تک رسائی حاصل کی تو میں نے پایا کہ ان کے قلب میں حضور کی ذات بستی ہے, حضور ہی بستے ہیں. اور جب مجھے حضور تک رسائی ملی تو وہ فقط حضور تک رسائی نہیں تھی, کیونکہ حضور تو خود اللہ کی ذات میں فنا تھے, تو مجھے اللہ تک رسائی مل گئی. لہٰذا اپنے شیخ کی قلب کی صورت میں نے حضور تک رسائی کی. نہ دیدہ مصطفیٰ را, صرف حضور تک نہیں بل خدا را, بلکہ اللہ کی ذات تک مجھے رسائی حاصل ہو گئی. کیوں بھلا, کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں, لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی حقیقت فرما رہے ہیں کہ میں نے جب اپنے شیخ کے قلب تک رسائی حاصل کی تو وہاں میں نے حضور کو پایا. جب حضور کو پایا تو حضور کو اللہ سے جدا تو نہیں, اللہ کی ذات بھی وہی ہے. تو لہٰذا نہ اللہ آسمانوں میں سماتا ہے نہ زمینوں میں سماتا ہے, لیکن سماتا ہے تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہے. لہٰذا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی حقیقت آشکار فرمائی کہ آپ نے کسی ایسے صاحب دل, صاحب فقر کو تلاش کرنا ہے جس کے قلب میں فقط اللہ ہو. اور وہ اللہ والا جو ہوگا, جس کے قلب میں فقط اللہ ہوگا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فنا فی شیخ سے لے کر بقا باللہ تک کا سفر طے کر چکا ہوگا اور اپنے قلب میں سے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر چکا ہوگا. جب آپ اس کی صحبت میں اپنے نفس کے جانور کو پیش کر دیں گے تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اس کی قربانی کیسے کرنی ہے. پھر وہ آپ کے قلب کو بھی قلب سلیم تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرے گا, تاکہ آپ کے قلب میں بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ اور نہ رہے اور آپ بھی صاحب دل اور صاحب فقر بن جائیں. اب آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا جو آپ نے سمجھایا تھا پہلے پہل, کہ صاحب دل صاحب فقر مثل زہر بھی ہوتا ہے اور مثل تریاک بھی ہوتا ہے.
مثل زہر خود کے لیے اس نے وہ سفر طے کیا تھا، فنافی شیخ سے لے کر بقا باللہ تک اپنی ذات و صفات کی نفی کرتے ہوئے آیا تھا اور ان حقیقتوں تک پہنچا تھا، اور جب ان حقیقتوں تک پہنچ گیا اب وہ مثل تریاک بن گیا، اب وہ نزول والا ہے، اب وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا، اب وہ لوگوں کو اسی راہ سے لے کر چلے گا جس سے خود چل کر اس نے اپنے قلب میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی نفی کی۔ تو بھائی یہ ہے حقیقی قربانی، کسی ایسے اللہ والے کی تلاش کریں۔ اب اس کی پہچان بھی بتا دی، جانور کا بھی بتا دیا، اس کی صحبت میں رہنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ اب اگلا معاملہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے اس نفس کے جانور کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں تو آئیں ہم آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں انشاءاللہ لے چلیں گے جو صاحب دل اور صاحب فکر ہیں، اور ان کی صحبت میں آپ اپنے نفس کو ایسے پیش کر دیں جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات کو اپنا لیں، وہ جو آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی راہ بتائیں پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، وہ جو آپ کو ذکر اللہ کا عصا دیں پھر اس کو استعمال کریں، تو ضرور آپ اپنی ذات کی بھی اصلاح کر لیں گے، اپنے قلب کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت تک لے جائیں گے، اور کل کو دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ والی تاثیر کون سی؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس ہے، جس کے متعلق سلطان العارفین نے فرمایا تھا کہ اے بہو خدا کی یہ راز ان لوگوں کو بتاؤ کہ اصل میں معرفت الہی کے جام حضور کی مجلس سے ملیں گے۔ تم کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی شیخ کسی شخص تک پہنچو گے، اگر وہ تمہیں حضور تک لے گیا نا، اگر وہ تمہیں فناف شیخ کے بعد فناف رسول تک لے گیا نا، پھر حضور ہی تمہیں آگے معرفت پلائیں گے، پھر حضور کا ہی اگلا معاملہ ہے کہ وہ تمہیں فنا فی اللہ کے معاملات میں لے جائے۔ جب تم فنا فی اللہ کے معاملات میں پہنچے تو پھر حضور کی کرم نوازیوں سے اگلے معاملات بھی ضرور تم پر کھل جائیں گے، اور تمہارا حقیقی رہنما بھی زندہ ہو جائے گا، اور پھر تمہیں اصل حقیقت مل جائے گی، اور تم دنیا اور دنیاوی خواہشات و لذات کے اس دریا کو پار کر کے منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان تمام حقیقتوں تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی ان معاملات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس تک آپ نے بات پہنچائی اگر اس نے عمل کر لیا اور آپ عمل نہ بھی کر سکے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے عمل کے نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے، تو اس طریقے سے آپ بھی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔